बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब अरुण बोडे साहब, उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शहनशीन तशरीफ फरमा मौलाना महफूज रहमान साहब, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब सरजी राव साहब, सरावन गायकवाड़ साहब, साहिब राव जादव साहब, प्रभाकर पगारे साहब, शेख निसार साहब, प्रभाकर पर्दे साहब, मोहतरम जनाब ब्रादरम अज्जूभाई नाइकवाड़ी साहब, मजलिस के दीगर अराकीन बल्दिया, रुफ़ाए मजलिस, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं सबसे पहले इस बात का इकरार करता हूँ और आप तमाम हजरात का, इस महल्ले का, इस इलाके के बसने वाले तमाम लोगों का मैं अपनी जानिब से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप तमाम की मेहनत, जुस्तजू, मोहब्बत और दुआओं और वोटों की वजह से ही औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट पर इम्तियाज जलील को कामयाबी नसीब हुई। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं और आप तमाम का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरी ज़बान पर अल्फाज लाना बड़ा मुश्किल पेश आ रहा है, क्योंकि यकीनन उस तारीखी पार्लियामेंट इलेक्शन में आप तमाम हजरात ने, ख़ास तौर से हमारे दलित भाइयों और बहनों ने, अक़लियतों के तमाम जिम्मेदारों ने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि यहाँ पर इम्तियाज जलील से हटकर कोई दूसरा कैंडिडेट भी यहाँ पर आकर आपके सामने इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सका। मैं आपकी मजलिस से इस मोहब्बत को सलाम करता हूँ और यकीनन अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं आपकी इस मेहनत और कुर्बानी को हमेशा याद रखूंगा और मैं इसको कभी नहीं भूल सकता। दूसरी बात कि असेंबली का इलेक्शन है और यहाँ से MIM पार्टी के उम्मीदवार मोहतरम जनाब अरुण बोडे साहब हैं। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि हमको हमारे नुमाइंदे और बेबाक और बेखौफ हमको एक MLA की जरूरत है। जो यहां से शिवसेना का MLA मुंतखब हुआ था पिछली बार, वो इलेक्शन जीतने के बाद कहीं पर नजर नहीं आया और उसको जो आवाम से उम्मीदें वाबस्ता थी वो उसको कुछ नहीं कर सके। मैं आपको बात ये बताना चाह रहा हूं कि अरुण बोडे की कामयाबी इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र में एक सियासी आवाज की जरूरत है। धारावी से हमारे संसारे साहब कैंडिडेट हैं, मुंबई में कुर्ला से एडवोकेट द्वारे साहब हमारे कैंडिडेट हैं और यहां से अरुण बोडे हमारे कैंडिडेट हैं। अगर इंशाअल्लाह ये तीनों कामयाब हो गए और मुझे पूरा यकीन है क्योंकि मैं धारावी में 2 जलसे किया, कुर्ला में एडवोकेट द्वारे साहब के लिए 2 जलसे किया, आज औरंगाबाद में इस इंतखाबी मुहिम का मेरा दूसरा जलसा है। ये तीनों अगर हमारे जियाले कामयाब हो गए
تو مجھے پورا یقین ہے کہ مہاراشٹر کی اسمبلی میں جو ایک سناٹا چھایا ہوا ہے دلت ایم ایل ایز کو لے کر، جو خاموش بیٹھے ہیں، یہ تینوں جب کامیاب ہو کر مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں جائیں گے تو مہاراشٹر کی ویدھان سبھا کو دلتوں کے حق کے لیے، اورنگ آباد کے اس کانسٹیٹنسی کی ترقی کے لیے ہمارا ارون بوڈے اتنا لڑے گا، اتنا پکارے گا کہ ممبئی کے مہاراشٹر کے اسمبلی میں جو ارون بوڈے پکارے گا اس کی آواز انشاءاللہ تعالی نہ صرف اورنگ آباد بلکہ پورے مہاراشٹر میں ارون بوڈے کی آواز گونجے گی انشاءاللہ تعالی۔ تیسری بات میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہاں سے انشاءاللہ ارون بوڈے کامیاب ہوں گے، دھاراوی سے سنسارے صاحب کامیاب ہوں گے تو مجلس پارٹی ان کو صرف ایم ایل اے نہیں بنا کر رکھے گی بلکہ مجلس پارٹی ان کو پورے مہاراشٹر کا لیڈر بنا کر رکھے گی انشاءاللہ۔ اور ہم الیکشن کیوں لڑتے ہیں؟ الیکشن اس لیے لڑتے ہیں کہ ہم لیڈر کو پیدا کریں، اور جب لیڈر پیدا ہوگا، لیڈر کوئی آسمان سے نہیں گرنے والا ہے، لیڈر کوئی زمین سے نکل کے نہیں بولتا کہ میں لیڈر ہوں، لیڈر کو بنانا پڑتا ہے۔ اور آپ لوگ اگر ارون بوڈے کو لیڈر بنائیں گے تو وہ صرف یہاں کا لیڈر نہیں ہوگا، وہ پورے مہاراشٹر کے غریب مظلوم عوام کا لیڈر بن کے ان کی خدمت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور جب لیڈر بنے گا تو انصاف ہوگا، جب لیڈر بنے گا تو ناانصافی کا خاتمہ ہوگا، جب لیڈر بنے گا اور غریبوں کے صفوں سے کوئی لیڈر بنتا ہے تو وہی غریبوں کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے، ان کے جذبات کو سمجھ سکتا ہے، ان کے آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو کو اپنے آنسو سمجھ سکتا ہے، ان کے بچوں کی مستقبل کا، ان کے بچوں کے پڑھائی کا انتظام، ان کے روزگار کا انتظام، یہ تمام کام اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے ووٹ سے ارون بوڈے کو اپنا لیڈر بنائیں گے، اور لیڈر جب بنے گا جب وہ یہاں کا ایم ایل اے ودھائک بن کے کامیاب ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے میرے ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، مجھے یہاں پر بابا صاحب امبیڈکر یاد آتے ہیں۔ بابا صاحب امبیڈکر نے یہ کہا تھا، جب کسی نے جا کر بابا صاحب امبیڈکر سے پوچھا کہ بابا صاحب ہندوستان کے پارلیمنٹ میں بھی تو 100 دلت ایم پی جیت کے آتے، کیا یہ دلتوں کی طاقت نہیں ہے؟ تو بابا صاحب نے ان سے ایک اچھا جملہ کہا، اچھا جواب دیا، آپ بھی یاد رکھو اس کو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میری نظر میں بابا صاحب ہندوستان کا سب سے بڑا پولیٹیشن تھا، اور آج بھی ہے، اس سے بڑا کوئی اب تک نہیں آیا۔ بابا صاحب امبیڈکر نے کیا کہا؟ آپ سوچو کہ بابا صاحب کی سوچ کتنی دور کی تھی۔ جو بابا صاحب امبیڈکر نے 55 سال پہلے جو بات کہی وہ آج بھی سچ ہے، اس کو بولتے دور اندیشی۔ بابا صاحب امبیڈکر سے پوچھا گیا کہ بابا صاحب ہندوستان کی لوک سبھا میں سب سے بڑی پنچایت میں ہمارے بھارت کی 100 سے زیادہ دلت ایم پیز ہیں، کیا وہ طاقت نہیں ہے دلتوں کی؟ تو بابا صاحب نے کہا کہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ 100 سے زیادہ ہیں، اور وہ کب اپنا منہ کھولتے؟ تو بابا صاحب نے کہا وہ اپنا منہ کب کھولتے؟ جب ان کو نیند کی انگڑائی آتی، یعنی بولے تو اتنا ہی منہ کھولتے، کچھ نہیں بولتے وہ لوگ۔ تو ہم کو ایسا دلت ایم ایل اے نہیں چاہیے جو مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں جا کے خاموش گونگا بیٹھا رہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ بابا صاحب کا خواب یہ تھا کہ اگر کوئی 100 ایم پی بھی لوک سبھا میں جیت کے جا رہے دلت سماج کے، شیڈول کاسٹ سماج کے، تو وہ جا کر وہاں خاموش نہیں بیٹھنا، اپنی زبان کو ہلانا، حرکت کرنا، لڑنا۔ جس سماج کے لیے آپ چن کر آئے ہیں اس سماج کے انصاف کے لیے لڑنا،
اس کانسٹیٹنسی کے ڈیولپمنٹ کے لڑنا. یہاں سے جو شیو سینا کا ایم ایل اے جیت کے گیا وہ خالی خاموش بیٹھا رہا 5 سال تک, کچھ بھی نہیں کر سکا. آپ فرق محسوس کر لو. ارون اگر کامیاب ہوگا, ہائٹ میں کم ہے مگر سمجھ گئے نا, ارون چھوٹا ضرور ہے مگر 20-20 فیٹ کود کے کام کرتا ہوں. تو ہم شیو سینا والوں کو بول رہے کہ اس کے ہائٹ کو مت دیکھو, یہ گھس گیا تو اندر نکلتا نہیں پھر یہ. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرو آپ, اور ایک اچھے امیدوار کو کامیاب کریے جو ارون بورڈے ہے. یہاں سے ایم ایل اے بنے گا. ارون بورڈے صرف مہاراشٹرا کے اسمبلی میں جا کر, گاڑی میں جا کر اینک لگا لے کے بیٹھنے والا نہیں ہے. ارون بورڈے جب مہاراشٹرا کی ویدھان سبھا میں جائے گا تو جیسا بابا صاحب امبیڈکر کا خواب تھا کہ دلت سماج, شیڈول کاسٹ سماج کے لوگ جو جیت کر جاتے ہیں ان کو بولنا ہے, ان کو لڑنا ہے, ان کو اپنا حق مانگنا ہے, وہ کام انشاءاللہ تعالی ارون بورڈے کرے گا. اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں, آپ اس کو کامیاب کرو. اس کو میں اور ہم تمام مل کر انشاءاللہ اس کو مہاراشٹرا کا سب سے بڑا لیڈر بنا کر پیش کریں گے انشاءاللہ. چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اورنگ آباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہم نے کامیابی حاصل کر لی. آپ تمام کی دعاؤں کی وجہ سے, آپ تمام کے تعاون, آپ کے سپورٹ, آپ کی محبت کی وجہ سے امتیاز جلیل یہاں کے ایم پی منتخب ہوئے. میں آپ سے ایک اپیل کر رہا ہوں کہ جس طرح پارلیمنٹ کے الیکشن میں آپ تمام نے متحد ہو کر, یونائٹ ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کیا, اسی طرح 21 اکتوبر کو آپ اپنے گھر سے صبح نکل کر 100% پولنگ کروائیے. ایک ووٹ ہمارا ضائع ہونا نہیں چاہیے. اور ہم اگر 100% پولنگ کرائیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی یقینی ہے. اور ووٹ کے استعمال کے لیے آپ تمام یہ سمجھو کہ ارون ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہے بلکہ ہم ارون کے کینڈیڈیٹ ہیں, ہم ارون کے ذمہ دار ہیں. ارون ہمارا بھائی ہے, ہمارا بچہ ہے, ہمارا بیٹا ہے. اس کی کامیابی ہماری کامیابی ہوگی. اور شیو سینا کے لوگ, ان کے صدر یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر آ کر بھاشن دیا, اور بھاشن کو شروع کیا میرے نام سے اور اپنا بھاشن ختم کیا میرے ذکر سے. میرے بھائی, میرے بزرگوں, شیو سینا کے صدر نے کہا کہ میں ایک ہرا سانپ ہوں. آپ بتائیے کہ میں ہندوستان کے سمویدھان کو, جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا, میں نے اللہ کے نام پر اس پر اوتھ لیا کہ میں سمویدھان کی حفاظت کروں گا, میں سمویدھان کے دائرے میں رہ کر اپنی لڑائی کو لڑوں گا. اور شیو سینا کے صدر آ کر مجھے سانپ کہتے ہیں. بتائیے آپ کتنی نفرت ان کے دل و دماغ پر ہے. اگر میرے چہرے پر داڑھی ہے, میرا نام اسد الدین اویسی ہے, تو کیا میں سانپ ہو جاؤں گا؟ آپ بتائیے کہ کیا زبان ہے ان کی کہ کسی کو سانپ کہنا اور اورنگ آباد میں آ کر عوام سے کہنا کہ سانپ کو نکال کر پھینک دو. میں نے اورنگ آباد میں جب کبھی بھی یہاں پر آیا, مجھے یہاں کی اس جگہ سے ایک قلبی اور ایک روحانی لگاؤ ہے. مجھے یہاں کی زمین سے بڑی محبت ہے. اور میں نے کئی مرتبہ کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم میری زندگی کا خاتمہ کب ہوگا, اور میں موت سے نہیں ڈرتا, کیونکہ مجھے جب دنیا میں آیا ہے تو جانا ہے میرے کو ایک دن. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جانے کے بعد جب میرے اعمال کا حساب ہوگا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا, جب تجھ کو عزت دی گئی, تجھ کو مقام دیا گیا, مجھے اس کی فکر ہے, مجھے موت کا ڈر نہیں ہے. میں نے سیاسی اغراض و مقاصد یا جذبات میں آلانے کے لیے نہیں کہا
کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے اورنگ آباد کی زمین ملے تاکہ یہیں دفن ہو جاؤں میں. مجھے اتنی محبت ہے اورنگ آباد سے, یہاں کی عوام سے, کیونکہ انسان کی جب جسم سے روح نکل جاتی ہے, جسم کا تو کوئی معنی نہیں, مگر میری خواہش ہے کہ اگر میرے کو موقع ملے تو میرے کو اسی سرزمین میں میرے کو 2 گز زمین مل جائے. اس پر بھی ادھو ٹھاکرے کہتے ہیں کہ تیرے کو یہ جگہ نہیں ملنا چاہیے یہاں کی. میں زندہ ہوں تو سانپ ہوں, میں مر گیا تو میرے کو زمین میں جگہ نہیں ملنا. میرے بھائی, اس کا فیصلہ آپ ہی کرو, اس کا جواب آپ ہی دو جمہوری طریقے سے, کہ جس طریقے سے اس طرح کی واہیات زبان استعمال کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آداب کے دائرے سے زیادہ نکل چکے ہیں. اور جمہوریت میں مجھے پورا یقین ہے, مجھے یقین ہے کہ اورنگ آباد کی عوام جو محبت سے مجھے آپ نے نوازا ہے, میں آپ کا مخروض تھا, ہوں اور زندگی بھر رہوں گا. بس آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو لوگ میرے جذبات کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ ان کو جواب دے دو 21 تاریخ کے دن, اور جواب اس طرح سے دو کہ جب تک اویسی زندہ رہے گا اورنگ آباد کو آتا رہے گا, اور جب اس دنیا سے چلا بھی جائے گا اویسی, تو اویسی ہماری زمین میں اس کو خبر کی جگہ آپ دیں گے. میری آپ سے گزارش ہے, اس بات کو سمجھو آپ, کتنی نفرت انگیز بات ادھو ٹھاکرے کر کے جاتی ہیں. کیا ضرورت تھی ان کو؟ آپ مجھ سے مقابلہ کرنا تھا, مجھ سے تنقید کرنا تھا کہ تم نے کوئی تقریر میں ایسی بات کہی, مگر نہیں, ان کو نفرت میری اس جذبات کے اوپر ہے. میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، 21 اکتوبر کے دن اسمبلی کے انتخابات کا دن ہے، انتخابات کے رائے دہی کا دن ہے۔ ذرا سامنے سے ہٹ جاؤ بھائی، یہ عوام کی محبت ہے۔ اتنا لمبا چوڑا آدمی ہے مگر پھر بھی سامنے نہیں ٹھہرنا کوئی۔ اس واسطے میں آپ کو بول رہا تھا ادھو ٹھاکرے میرے سامنے ٹھہر رہا، آپ دیکھ لو ذرا اس کو، دیکھ لیں گے نا آپ تمام دیکھ لیں گے نا، ارون موٹے کا خیال رکھ لیں گے نا۔ بولو اور بولو، سام بولو، کیا بولو؟ 10 سام بول رہے
کیا خواب میں وہی دیکھتے کیا یہ لوگ آ کے بس بکواس بک دیے، اتنی بڑی پارٹی چلا رہے اور سام بولتے؟ ارے بحث کرنا تھا، بولنا تھا، مگر اس سے ظاہر ہوتا کتنے پڑھے لکھے ہو۔ میرے بھائی 21 اکتوبر کو انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، اور جس طریقے سے آپ نے پورے ایک ساتھ ہو کر پارلیمنٹ کے الیکشن میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اسی طریقے سے آپ اپنے امیدوار، اپنی پارٹی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر مجلس کے اراکین بلدیہ نے مختلف وارڈ میں کام کرائے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور میں اس بات کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ اور بہت سے کام کرانا باقی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو کام نہیں ہوئے، جو زیر تکمیل ہے، میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں، مہینوں میں ہم وہ پورے کاموں کو تکمیل تک پہنچائیں گے، اس کو ختم کریں گے۔ آپ یاد رکھیے کہ آپ ہی نے مجلس کو یہاں پر عزت بخشی، یہاں پر طاقت دی، یہاں سے آپ ہی نے مجلس کے امیدواروں کو کامیاب کیا۔ اب آپ کی ایک اور ذمہ داری ہے کہ اس اسمبلی کے الیکشن میں، اس کانسٹیٹوئنسی سے آپ ارون بوڈے کو کامیاب کر کے مہاراشٹرا کے لیے اور پورے کمزور اور ونچت سماج کے لیے ایک بہترین لیڈر کو آپ کو تیار کرنا ہے، جو بے باک طریقے سے بھی آپ کی خدمت کرتا رہے۔ رات کے اندھیرے میں آپ اس کو پکاریں گے، وہ دوڑتا ہوا آئے گا۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک کمزور سماج کا، مسلم اقلیتوں کا، شیڈول کاسٹ بھائیوں اور بہنوں کا، آدیواسیوں کا، آپ کا جب تک آپ کے ووٹوں سے آپ کا نمائندہ جیت کر نہیں جائے گا، اس وقت تک ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر پائیں گے۔ آج بھارت کی جمہوریت میں سب سے بڑی چیز جو شیڈول کاسٹ سماج کو کمزور کرتی ہے، ان کی لیڈرشپ نہیں ہے۔ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور وہ کام مجلس کر رہی ہے، تاکہ آپ ہی کے ووٹوں سے آپ کی جب لیڈرشپ بن جائے گی، وہ لیڈرشپ آپ کے مسائل کو، آپ کے پرابلمز کو صحیح طریقے سے نہ صرف حل کرے گی، بلکہ گورنمنٹ کے پاس جا کر صحیح طریقے سے ریپرزنٹیشن، نمائندگی بھی ہوگی، اور اگر کام نہیں ہوگا تو اس کے لیے وہ لڑنے کے لیے بھی تیار رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پورے مہاراشٹرا میں 5 سال سے بی جے پی اور شیو سینا کی سرکار ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ اورنگ آباد ڈسٹرکٹ میں آج بی جے پی شیو سینا بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں۔ 2014 سے 19 تک اورنگ آباد ضلع میں 716 کسانوں نے خودکشی کی۔ اس سال قریب 75 کسانوں نے خودکشی کی اورنگ آباد ضلع میں۔ آپ بتائیے، اتنے کسان ہمارے مر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، اور یہ بی جے پی شیو سینا سرکار کے پاس کوئی پروگرام نہیں، کوئی پالیسی نہیں، اور کسان پریشان ہیں۔ اسی لیے آج مہاراشٹرا میں ہم کو ایک جو پولیٹیکل سپیس ہے، اس پولیٹیکل سپیس کو ہم کو ایم آئی ایم کے کینڈیڈیٹس کو کامیاب کر کے اس پولیٹیکل ویکیوم کو، اس خلا کو پر کرنا ہے، اور اسی وقت ہوگا جب آپ متحدہ طور پر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریں گے۔ شیو سینا کے پاس کوئی پالیسی پروگرام نہیں ہے، کیونکہ شیو سینا دیویندر فڈنویس کی چالاکی کو نہیں سمجھ سکی۔ شیو سینا نریندر مودی سے ڈرتی ہے، اسی لیے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کا حال ایسا ہے، نہ نکل سکتے نہ بیٹھ سکتے، خالی کھڑے ہوئے ہیں، بس خالی کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم کہ نکلے تو انہوں چھوڑتے نہیں، بیٹھے تو اٹھ نہیں سکتے پھر، تو اسی لیے اونلی اسٹینڈنگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو، ارون بوڈے کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ آپ کے اس میں میں پھر سے بار بار کہہ رہا ہوں
کہ 100% اپنی پولنگ کروائیے, تبھی جا کر ارون بوڈے کی کامیابی آسانی سے ہو سکے گی. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ شیو سینا کے کینڈیڈیٹ کیا کر رہے ہیں. میرے کو معلوم کہ وہ بہت زیادہ مٹھائی بانٹیں گے کل سے. تو آپ کا کام یہ ہے کہ جب انہوں مٹھائی بانٹیں گے تو ضرور میرا نام لے کے مٹھائی کھائیے کہ دیکھو انہیں آیا بول کے مٹھائی بانٹ رہے. مٹھائی ضرور کھائیے, مٹھائی ضرور کھائیے, مگر ووٹ ارون بوڈے کو دیجئے. مٹھائی کھائیے میرے نام سے, مگر دعا بھی مجھے دیجئے اور ووٹ بھی ہماری پارٹی کو دیجئے. کیونکہ میرے جلسے کے بعد کل سے شروع ہو جائے گا کہ کیسا مٹھائی بانٹنا, کیا ایک گلاب جامن دینا, کیا وہ دینا. مگر میرے بھائی مٹھائی بھی کھائیے, نان قلیہ بھی کھائیے, مگر مجلس کو کامیاب کریے. اور آپ کو اس حلقے سے پچھلے بار 4.5-5 سال پہلے جب ہم گنگادر, کیا نام تھا, گنگادر گاڑے صاحب کو دیے تھے, اور اس وقت کوشش کیے ہم, مگر اس وقت سے اب تک بہت فرق ہے. الحمدللہ آپ کے دلوں میں مجلس کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا. پہلے سے زیادہ اچھا ماحول اب ہے. اس وقت تھوڑا کنفیوژن تھا, مگر اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ جو ہم 2014 میں کام شروع کرے تھے, جو ہم اس سیٹ پر کامیابی حاصل نہیں کرے تھے, اب انشاءاللہ تعالی ہم اس سیٹ پر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. انشاءاللہ مجھے وقت ملے گا تو میں پیدل دورہ بھی کروں گا آپ کے ایریے میں آ کے. مجھے اب ایک اور جلسے میں جانا ہے. میں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ 21 تاریخ کے دن کچھ کام نہیں کرنا. صبح صبح آپ اپنے گھر سے نکلنا, سب کو لے کے جاؤ میری ماں اور بہنوں, اور اپنا ووٹ ڈالیے. اپنے فیملی کا ووٹ ڈال کر ارون کو نہ صرف یہاں کے MLA بنائیے, بلکہ مہاراشٹرا کے دلت سماج کا ایک بہادر اور بے باک لیڈر بنانے میں آپ اپنا تعاون پیش کریے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.